अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। हालात कैसे भी हों कटाड़े में फिर भी सिविलियन वजीर आजम 12 दिसंबर अहम हो गया। 2 वज़राए आजम के केसेस आला अदालतों में आ रहे हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत 11 साल के बाद हो रही है और साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की नाअहली और सज़ा के खिलाफ जो अपील है उसकी समाअत 12 दिसंबर को 6 साल के बाद आ रही है। पाकिस्तान में सिविलियन वजीर आजम के साथ या वज़राए आजम के साथ जो कुछ हुआ तारीख भरी पड़ी है, लेकिन फिर भी कोई सबक नहीं सीखा गया और उसी डगर पर हालात भी चल रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख भी उसी डगर पर है और मुक़द्दर कुव्वतें, सिविलियन क़यादत सारे उसी रास्ते पर गामज़न हैं। आज 2 अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक डेवलपमेंट ये है कि 11 साल के बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। 12 दिसंबर की तारीख पड़ी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच इस रेफरेंस की समाअत करेगी। 2 जनवरी 12 को इस रेफरेंस की पहली समाअत हुई और उसके बाद 12 नवंबर 2012 को दूसरी समाअत हुई और ये रेफरेंस दाखिल हुआ था 11 अप्रैल 2011 में, जब सदर आसिफ अली जरदारी थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक रेफरेंस भेजा जिसमें ये इस्तदा की गई थी कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी जो हुई थी वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है और अदालती कत्ल है, तो इसकी समाअत की जाए और इस केस के हवाले से इस फैसले पर नजरसानी हो। और शहीद भुट्टो, वैसे पाकिस्तान का अवाम अभी भी ये समझता है कि वो मासूम थे, बेकसूर थे, उसको शहीद किया गया और उसे फांसी पर लटका दिया गया क्योंकि उसको रास्ते से हटाना था और यही पिली साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी की थी। उसके बाद तकरीबन ये 11 साल का अरसा गुजरा है। 4 से 5 मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तब्दील हुए और सिर्फ 2 समाअतें, इनिशियल समाअतें हुई हैं और अब एक मरतबा फिर ये रेफरेंस समाअत के लिए इसकी तारीख पड़ी है। 12 दिसंबर को तारीख है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा इसकी समाअत करेंगे। अब देखना यह है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ इंसाफ किस तरह होता है, क्योंकि लोग अभी भी इसी राय के हैं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को प्लान के तहत एक तयशुदा फार्मूले के तहत रास्ते से हटाया गया जिसमें बैरूनी कुव्वतें भी शामिल थीं और अंदरूनी कुव्वतें भी शामिल थीं, ताकि पाकिस्तान को जिस डगर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो लेके जा रहे थे उसको ब्रेक लगाया जाए या उसको स्पीड ब्रेक कर दिया जाए, वरना पाकिस्तान हाथ से निकल जाएगा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी तो चढ़ गए, लेकिन उसके बावजूद उनके जो चाहने वाले हैं वो कहते हैं कि भुट्टो जिंदा है, जिसकी वजह से उसका वोट बैंक जिंदा है, उसकी जमात जिंदा है, क्योंकि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक बड़ी कुर्बानी दी और वो सरेंडर उन्होंने नहीं किया। अब 12 दिसंबर को समाअत होगी और उसमें इस तारीख को तकरीबन 50 साल से ज़्यादा का अरसा है, उसको रिविजिट किया जाएगा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ और उसके बाद पाकिस्तान के साथ क्या हुआ और उसको फांसी जो मिली उसके मुहरक़ात क्या है। ये सारी चीज़ें जब अदालत में आएंगी तो मेरे ख्याल में मौजूदा जनरेशन को भी पता चल जाएगा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो कुर्बानी थी या उसका जो भी नैरेटिव था उसको दफन करने के लिए क्या क्या कुछ न किया गया।
تو اس طرح 12 دسمبر اہم تاریخ ہو گئی ہے اب جو پچھلی ماضی کی سیاست کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے اور موجودہ سیاست کے حوالے سے۔ وہ اس طرح کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی جو العزیزیہ اسٹیل ملز میں سزا ہے، اس ریفرنس کے خلاف اپیل کی سماعت جو میرٹ پر ہوگی وہ بھی 12 دسمبر کو ہوگی۔ اب یہ کس طرح، یہ اس کے حوالے سے جب آدمی سنتا ہے، سوچتا ہے تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ پاناما اسکینڈل اور اسی کی روشنی میں 3 ریفرنس بنے اور 2 ریفرنس میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف بری ہو گئے۔ اس میں ایون فیلڈ کیس تھا، اس میں اس کی سزا کالعدم ہو گئی، وہ بری ہو گئے، اور فلیگ شپ جو ریفرنس تھا اس کے خلاف جو اپیل تھی نیب کی طرف سے وہ واپس لے لی گئی، اور اس میں بھی سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف بری ہو گئے۔ لیکن العزیزیہ اسٹیل ملز میں جو سزا ہوئی تھی اس کے خلاف جو اپیل تھی اس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی۔ نیب کی طرف سے ایک مرتبہ پھر عجیب ایک فنامنا ہے یا ایک تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ دونوں پچھلے جو کیسز جس کا میں نے ریفرنس دیا یا ان کا حوالہ دیا اس میں نیب خود اپیلز کے خلاف وتھڈرا ہو گئی اور جس کی روشنی میں سزائیں کالعدم ہو گئی۔ لیکن اس کیس میں نیب کا پراسیکیوٹر جنرل کہتا ہے کہ اس کیس کی احتساب کورٹ میں دوبارہ سماعت کی جائے۔ میاں نواز شریف کے وکیل پیش ہوئے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ 3 ریفرنس جڑے ہوئے تھے، اس میں فلیگ شپ ریفرنس اور العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس تقریباً سیم الزام ہے کہ اثاثے بنائے گئے، غیر قانونی طور پر بنائے گئے، اور اس کے میاں نواز شریف کے بیٹے کے نام اثاثے کیے گئے، اور اس کے بعد اس کی جو آمدنی تھی وہ اس کو بھیجتے رہے، جس کی روشنی میں میاں نواز شریف کو نااہل کیا گیا، اس کو قید کی سزا ملی۔ جب اس میں سے ایک ریفرنس فلیگ شپ والا، اس کے خلاف ریفرنسز یا نیب کی طرف سے جو اپیل تھی وہ واپس لے لی گئی، تو باقی العزیزیہ اسٹیل ملز کیس کا تو بنیادی نہیں بنتا۔ لیکن اس کے باوجود نیب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اس کے خلاف جو اپیل ہے یا سزا ہے اس سے دستبردار نہیں ہوتے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کیس کی دوبارہ سماعت احتساب کورٹ میں ہو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے میاں نواز شریف کے وکلاء نے دلائل دیے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی صورت میں یہ کیس نہیں بنتا۔ عدالت میں دلائل کے بعد آخرکار 2 آپشن عدالت کی طرف سے میاں نواز شریف کے وکلاء کے سامنے رکھے گئے۔ ایک یہ تھا آپشن کہ اس کیس کو دوبارہ سماعت کے لیے احتساب کورٹ بھیج دیا جائے، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس ریفرنس کے خلاف جو اپیل ہے اس کی سماعت میرٹ پر کی جائے۔ تو طے یہ ہوا کہ اس کیس کے خلاف، ریفرنس کے خلاف جو اپیل ہے اس کی سماعت میرٹ پر ہوگی، اور اب اس کی سماعت بھی 12 دسمبر کو ہوگی۔ جو اس کے حوالے سے سوچنے کی بات ہے یا سمجھنے کی بات وہ یہ ہے کہ پاناما کیس میں 2 ریفرنس خارج ہو گئے، سزائیں ختم، کالعدم اور اپیلز بھی خارج واپس ہو گئے، لیکن اس کیس کی جو سماعت ہوگی وہ میرٹ پر ہوگی، اور نیب والے چاہتے بھی یہی تھے کہ یا احتساب کورٹ سنے، یا اگر میرٹ پہ سماعت ہو رہی ہے تو پھر بھی نیب کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، یا اسلام آباد میں اس حوالے سے جو شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں وہ اس بنیاد پہ ہو رہے ہیں کہ کیا ایک مرتبہ پھر میاں نواز شریف کے جو سیاسی صورتحال ہے، کیسز کی صورتحال ہے، اس میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہے؟ یہ بریکر ہے نیب کی طرف سے کہ نیب اس کیس پہ دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے، اب 12 دسمبر کو سماعت ہوگی، دلائل ہوں گے، اور نیب کے پراسیکیوٹر جنرل دلائل دیں گے، اس کے بعد میاں نواز شریف کے دلائل دیں گے، اور اسی دوران
یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 15 سے 16 دسمبر تک الیکشن شیڈول بھی آنا ہے آئین کے مطابق۔ اگر انہی دوران شیڈول آئین کے مطابق آ جاتا ہے کہ نامزدگی فارم جمع ہونے ہیں، نامزدگی فارم کی اسکروٹنی ہونی ہے، اور دوسری طرف میاں نواز شریف کے جو یہ ریفرنس ہے اس کے خلاف اپیل کی سماعت بھی جاری رہتی ہے اور اس کی سزا کالعدم نہیں ہوتی، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ میاں نواز شریف انتخابات کے لیے نامزدگی فارم جمع کرا سکیں گے، داخل کرا سکیں گے، وہ قبول بھی ہوں گے یا قبول نہیں ہوں گے؟ قبول نہیں ہوں گے تو ایک مرتبہ پھر وہ معاملہ بھی عدالت میں جائے گا۔ ایک نکتہ یہ ہے کہ کیا میاں نواز شریف کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے آنے والے میں انتخابات لڑنے کے حوالے سے کوئی رکاوٹ ہے، کوئی بریکر آ گیا ہے کیا؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے، یہ دوسرا رخ ہے اس حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جو میاں نواز شریف پر ایک چھاپ لگی ہے یا مسلم لیگ نون پر جو الزام ہے کہ وہ پسندیدہ جماعت ہے اور میاں نواز شریف لاڈلے بن گئے ہیں، اس تاثر کو ختم کرنا ہے۔ تو اس لیے دکھانا یہ ہے کہ نیب کو اس ریفرنس میں جو اپیل ہے یا سزا کے خلاف جو معاملات ہیں اس پر اعتراضات ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ مین کیس ہے نیب کا۔ میاں نواز شریف جس کیس میں سزا بھگت چکے، نااہل ہوئے، اور اس کے حوالے سے یہ کیس اہم ہے اور یہی بنیادی کیس ہے، تو پھر باقی جو 2 کیسز تھے ان کا بنیاد کیا تھا؟ تو اب 12 دسمبر کے بعد یہ طے ہوگا کہ میاں نواز شریف اس کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کو کلین چٹ مل گئی ہے، وہ آنے والے انتخابات کے حوالے سے کلیئر ہو گئے ہیں، لیکن اب اچانک ایک رکاوٹ آ گئی ہے، اور یا رکاوٹ پیدا کی گئی ہے یا تو یہ ہے کہ واقعی رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے، معاملات خراب ہیں، آگے چل کے کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، اور دوسرا رخ یہ ہے کہ میاں نواز شریف پر جو لاڈلا ہونے کا جو تاثر ہے یا چھاپ لگی ہے اس کو ہٹانے کے لیے ایک نیا ماحول بنایا جائے گا، اور اسی ماحول کی روشنی میں آخری دنوں تک جب تک نامزدگی فارم جمع ہونے ہیں اس کیس کی سماعت ہوگی، اس کے بعد یہ کیس نیب کے کہنے پر یا نیب کے جو اعتراضات ہیں وہ واپس لینے کے بنیاد پر جب رفع دفع ہوگا تو میاں نواز شریف سیاسی دھارا میں شامل ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو پھر اس کا متبادل آنے والے انتخابات بھی کون ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا۔ اگر ہمارا یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔